अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वाक़या जिसे तारीख़ में बहुत छुपाने की कोशिश की गई। जी हाँ नाज़रीन मोहतरम, ये वाक़या है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम के बड़े भाई इमाम हसन मुज्तबा अलैहिमुस्सलाम की शहादत का वाक़या कि आखिर किस बदबख्त ने इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम जो कि मौला अली के बड़े फ़र्जंद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े नवासे हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन हसन हुसैन को जन्नती नौजवान का सरदार बताया, उन्हीं में से एक इमाम हसन की शहादत आखिर क्यों हुई और किसने उन्हें जहर देकर शहीद किया, जानेंगे हम आज इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मोतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि यजीद जैसा बदबख्त फासिक काफिर से भी बदतर इंसान इस दुनिया में किसकी वजह से खलीफा बना, यानी कि हुकूमत किसकी वजह से उसके हाथ में आई, और उसने फिर वाक़या करबला में किस तरीके से ख़ानदान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जुल्म करवाया, इमाम हुसैन को शहीद करवाया। लेकिन नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इमाम हुसैन के बड़े भाई हज़रत मौला हसन मुज्तबा अलैहिमुस्सलाम पर उनकी ज़िंदगी में कैसे कैसे जुल्म ढाए गए, और फिर सारी ज़िंदगी परेशान करने के बाद किस तरह बनु उमैया के लोगों ने इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम को और किस फ़र्द ने उनको जहर दिलवाकर शहीद करवा दिया। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत हसन अलैहिमुस्सलाम यानी कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जिस दिन जहर दिया गया वो इस्लामी तारीख़ का बहुत दर्दनाक दिन था। उसकी दास्तान सुनकर सख्त से सख्त दिल इंसान भी अपने आंसू नहीं रोक सकता। हज़रत हसन मुज्तबा इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम को उनकी ज़िंदगी में कई बार जहर दिया गया, लेकिन अल्लाह ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई। लेकिन जब तकदीर का फ़ैसला आ पहुंचा और अल्लाह ने भी चाहा कि अब मेरे इस प्यारे जन्नत के फूल को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें ना दी जाएं, तो आखिर में वो जहर अल्लाह के हुक्म से असर ही कर गया। हज़रत इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम ने तो जहर देने वाले का नाम इमाम हुसैन अलैहिमुस्सलाम को ना बताया, लेकिन तारीख़ लिखने वालों ने जो लिखा है वो आज आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि बनु उमैया का ही एक फ़र्द थे अमीर माविया, जो कि तारीख़ में बहुत ही कंट्रोवर्शियल पर्सनालिटी है। जहां एक तरफ कुछ नाज़बी किस्म के लोग इनकी झूठी शान बयान करके इन्हें अहले बैत के मुकाबले में रखने की कोशिश करते हैं, तो वहीं पर कुछ हक गोई करने वाले लोग ऐसे मौजूद हैं जो कि माविया इब्न अबू सुफियान की सारी हकीकत लोगों के सामने पेश कर देते हैं। नाज़रीन मोहतरम, तारीख़ में बयान किया गया है कि माविया इब्न अबू सुफियान ने ही खिलाफत हथियाने के बाद और यजीद मलून को तख्त पर बिठाने के लिए हज़रत हसन अलैहिमुस्सलाम की बीवी यज़दा को बहला फुसलाकर इस बात पर राज़ी कर लिया कि वो हज़रत हसन मुज्तबा इमाम हसन को ऐसा जहर दे कि वो दोबारा उठ ना सके। नाउज़ुबिल्लाह। यजीद मलून ने हज़रत हसन अलैहिमुस्सलाम की बीवी से कहा कि अगर तुम अपने शौहर को जहर देकर मार दोगी तो मैं खुद तुमसे शादी कर लूँगा और तुम्हें महल की रानी बनाकर रखूँगा, क्योंकि मेरे वालिद के बाद मैं ही इस हुकूमत का बादशाह होऊंगा। और क्योंकि इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम और अमीर माविया इब्न अबू सुफियान के दरमियान एक मुआहदा हुआ था, एक एग्रीमेंट हुआ था, एक सुलह हुई थी जिसमें 4 शर्तें रखी गई थी, और उन चारों पर अमीर माविया इब्न अबू सुफियान ने अमल नहीं किया था, जिसके नतीजे में ये सारा मामला पेश आया था। बहरहाल लोग यजीद पे इस सारे करतूत को ढोलने में लगे रहते हैं, लेकिन यजीद का बाप माविया इब्न अबू सुफियान भी इसमें पूरा शरीक था। यजीद और उसके वालिद कब से इस साजिश में लगे हुए थे कि वो किसी तरह अपने रास्ते से इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हटा दें, क्योंकि वो लोग जानते थे कि अगर मैंने इन दोनों को रास्ते से हटा दिया तो अगली हुकूमत के बादशाह उनकी आल औलाद में से ही रहेंगे। जब यजीद को तख्त पर बिठाने की बहुत ज़्यादा नौबत करीब आ गई थी तो उसके ही वालिद ने हज़रत हसन अलैहिमुस्सलाम की बीवी से ऐसी बात कही, तो उसने लालच में आकर इमाम हसन को कई बार जहर दिया, लेकिन उस जहर का उन पर कोई असर ना होता। आखिर यज़दा बीवी ने एक हीरे को बहुत अच्छी तरह पीस कर उसे पानी में मिला दिया और वो पानी उस घड़े में डाल दिया कि जिससे इमाम हसन रात में उठकर पानी पिया करते थे। सन 50 हिजरी 27 सफ़र की रात इमाम हसन अलैहिमुस्सलाम आराम फरमा रहे थे कि अचानक उन्हें प्यास लगी, तो अपनी बहन ज़ैनब अलैहिमुस्सलाम को पुकार कर बुलाया। हज़रत ज़ैनब उस वक्त मुसल्ले पर बैठी अल्लाह की इबादत कर रही थी। बड़े भाई की आवाज़ सुनकर जल्दी से पास पहुंची
تو حضرت حسن علیہ السلام نے کہا زینب میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے کہا جی بھائی فرمائیں۔ تو امام حسن نے بتایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے بابا حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور میری والدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا جان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کی کہ اے نانا جان آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، خاندان رسول کو بہت پریشان کیا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں تک دی گئی۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا اے میرے پیارے بچے پریشان نہ ہو، تم بہت ہی جلد ہی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی بی بی زینب نے سنی تو آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اور ان کے والد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا اپنے دونوں بڑے بھائی حسن و حسین علیہ السلام تھے۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ امام حسن نے کہا کہ بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہا پانی بھرنے چلی گئیں۔ ان بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی امام حسن کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملا دیا تھا۔ امام حسن نے جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے تو کچھ بھی محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں آپ علیہ السلام کو شروع ہو گئی۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگی۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بہت ڈر گئیں اور رونے لگی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ اس زہر نے امام حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دنوں تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہی۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں امام حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈال دی جاتی تو شاید وہ بھی اسے برداشت نہ کر پاتا۔ لیکن آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارے نواسے امام حسن مدینے میں اس تڑپ سے اس تکلیف سے گزر رہے تھے۔ کچھ لوگ تھے جو امام حسن کی ایسی پریشانی دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں نیک لوگوں کی بھی ایک بڑی تعداد تھی کہ جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ بی بی زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی امام حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور میں دعائیں مانگتی کہ اے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ ناظرین محترم، آج مدینے میں ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتے یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہیں جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر سیر کرایا کرتے، گھماتے اور لوگوں سے کہتے اے لوگوں یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ جو بھی میرے حسن و حسین سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنا، اور جو میرے حسن و حسین سے دشمنی رکھے تو بھی اس سے دشمنی رکھنا۔ لیکن آج مدینہ میں رسول اللہ کے اس نواسے کو زہر میں ایسا تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگی، ہر طرف کوہرام مچا تھا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ آ چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتوں جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ امام حسن جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا ہے اور اس عورت کو کس نے برگلایا ہے، اور اس میں بنو امیہ کا کون کون شامل ہے، یزید کا کیا کردار ہے، معاویہ ابن ابو سفیان کا کیا کردار ہے، کیونکہ گھر کے باہر کا تو کوئی بندہ نہیں آ سکتا تھا۔ لیکن امام حسن نے کسی کو اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے بھائی جان آپ صرف مجھے ایک بار اس کا نام بتا دو کہ جس نے آپ کو زہر دیا ہے، مجھے شک ضرور ہے لیکن آپ کی زبان سے سننے کے بعد مجھے یقین ہو جائے گا۔ امام حسن علیہ السلام پوچھنے لگے اے میرے بھائی حسین اس کے ساتھ تم کیا کرو گے؟ تو امام حسین نے جواب دیا میں اسے قتل کر دوں گا۔ یہ سن کر امام حسن نے کہا کہ پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو تم جب اسے قتل کرو گے تو اسلام کے آپسی گروہ میں ہی جنگ چھڑ جائے گی۔ میں اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر خود ہی اس سے بدلہ لوں گا، اللہ کے حضور اس کا حساب کتاب ہوگا۔ 3 دنوں بعد آخر وہ دن بھی آیا کہ جب امام حسن علیہ السلام کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو آپ نے اپنے چھوٹے بھائی امام حسین سے کہا کہ جاؤ میری نانی حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھو کہ آپ کا نواسا حسن اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟
امام حسین علیہ السلام جلدی سے بی بی عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے کہ نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر رو رہی تھی۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا کہ ہاں، میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب امام حسین نے آ کر اپنے بڑے بھائی امام حسن کو یہ بات سنائی تو وہ کہنے لگے، اے میرے بھائی حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاج میں مجھے اجازت دے دی ہے، اس سے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دیں تو مجھے وہیں دفن کر دینا، اور اے میرے بھائی حسین، اگر یہاں کے لوگ مجھے وہاں پر دفن نہ ہونے دیں اور یہ سازش کرنے والے لوگ اگر مجھے وہاں پر دفن نہ ہونے دیں تو مجھے اپنی ماں کے قدموں میں دفن کر دینا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا، نانا کے قدموں میں میری قبر بنانے میں کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالت میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہی امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کلمہ پڑھا اور اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے لوگ سمٹ کر مدینہ میں آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ امام حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگ اس کی بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر نہ گرتی۔ جب امام حسن علیہ السلام کا جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا گیا تو ایک صحابی نے آگے بڑھ کر امام حسن کا جنازہ پڑھانے کی کوشش کی، لیکن بنو امیہ کے لوگوں نے جنازہ پڑھانے نہ دیا، اور اس کے بعد بنو امیہ کے ایک شخص نے جنازہ پڑھانے کی ضد پکڑ لی۔ بہرحال امام حسین علیہ السلام کی مرضی سے آگے جو بھی فیصلہ ہوا اس میں اختلاف ہے، لیکن جیسے ہی امام حسن علیہ السلام کو ان کے نانا جان کے قدموں میں دفنانے کے لیے لے جانے لگے تو ظالموں نے، بنو امیہ کے ہی ان بندروں نے، ان بدبخت لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے ہی امام حسن کے جنازے پر تیر تک چلائے۔ تاریخ گواہ ہے کہ مروان بن حکم ملون، جو کہ معاویہ ابن ابو سفیان کا ہی مقرر کردہ حاکم تھا، جیسے ہی اس کو اس بات کی خبر ہوئی کہ امام حسن کو حضور کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو تلواریں لے کر وہ لڑنے آ گئے اور امام حسن کے جنازے پر تیر تک چلائے اور کہنے لگے کہ جب ہمارے خاندان کے ایک فرد یعنی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ دفن نہ ہونے دیا گیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ دفن نہیں ہونے دیں گے، نعوذ باللہ۔ جبکہ ان لوگوں کا امام حسن علیہ السلام سے بغض اس بات سے ظاہر تھا کہ انہوں نے اس فرد کا نام لیا جن کی شہادت کا سبب خود مروان بن حاکم ملون ہی بنا تھا۔ امام حسین علیہ السلام جلال میں آ گئے تھے، لیکن انہیں اپنے بھائی کی وصیت یاد آ گئی کہ اگر لوگ وہاں پر مجھے دفن نہ ہونے دیں تو مجھے اپنی ماں بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں دفن کر دینا، اور ایسا ہی ہوا جو امام حسن علیہ السلام نے فرمایا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاندان اہل بیت، خاندان نبوت کو وہ طاقت اور وہ علم عطا فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر وہ کسی کو بھی عطا نہ فرمایا۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی مثال نہیں، اس طرح اہل بیت کرام علیہ السلام اور خاص طور پر امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، امام حسن و حسین علیہ السلام، یعنی کہ اس پنجتن پاک کی کوئی مثال نہیں ہے۔ امام حسین نے اپنے بھائی کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے بجائے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونے کے اپنی ماں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے قدموں میں امام حسن علیہ السلام کو مدفون کیا۔ اور ناظرین محترم، امام حسن علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، ان کی شہادت ہونے کے بعد، یزید ملعون کو اس کے والد نے تلوار اور تیر کی زور پر پہلے تو تخت پر بٹھایا، پھر مدینہ کے صحاباؤں پر مسلط کر کے تلوار اور تیر کے زور پر یزید کی بیعت کرائی گئی، اور معاویہ ابن ابو سفیان نے ہی اپنا ولی عہد یزید کو قرار دیا اور یزید کو اس امت پر مسلط کر دیا۔ اور اس کے بعد واقعہ کربلا کس طرح پیش آیا یہ تو آپ سب کو اچھی طرح سے معلوم ہے، واللہ عالم بالصواب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور باطل میں پہچان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ خاندان رسالت اہل بیت کرام علیہ السلام سے محبت اور ان کی وفاداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام تر انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔